बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लवली पीपल, रीक्लेम द लेजेंड्स हुम यू फॉरगॉट के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम किसी लेजेंड या ग्रोइंग हीरो को आपके सामने अपने चैनल पर लेकर आते हैं। जिस शख्सियत को आज हमने मदऊ किया है वो शख्सियत तालीम में, एजुकेशन में एक बहुत बड़ा नाम रखती है। उस शख्सियत का नाम है शाहिद बादामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़फ़र भाई, क्या हाल है? खैरियत से आप? माशाल्लाह, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। जी शाहिद, बिल्कुल, हम तो यहीं मौजूद हैं, आपके सामने हैं। आज दिल चाहा था कि आपसे मुलाकात की जाए तो हाज़िर हो गए। मेहरबानी आपकी सर। अच्छा शाहिद, आप एजुकेशन में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, एजुकेशन की फ़ील्ड में। सबसे पहले तो आप मुझे अपना पूरा नाम बताइए। आपका नाम जो है ना वो बहुत कंफ्यूज करता है। पूरा नाम यानी शाहिद रज़ा बादामी, यही नाम अच्छा, है एज़ पर NIC। एज़ पर NIC। अच्छा, तो शाहिद रज़ा बादामी, व्हाट इज़ दिस बादामी एक्चुअली? मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने ये नाम सुना था तो मैंने सोचा कि हो सकता है कलर जो है वो बादामी हो, इस वजह से शाहिद बादामी है, लेकिन कलर माशाल्लाह से आपका गोरा है, वो तो बादामी है नहीं, तो वजह क्या है? तो ये फोर फादर्स का शायद कोई बिज़नेस रहा है इंडिया में। हम अच्छा। तो ज़ाहिर है कि माइग्रेट करके आए हैं। जी। तो उस हवाले से शायद कोई बादाम वगैरह का बिज़नेस रहा है, ये हमने तो यही सुना है कि इसी अच्छा, तरीके से उससे जो है वो नाम पड़ा हुआ था। अच्छा, ये आपका सरनेम हो गया, सरनेम शाहिद रज़ा बादामी। तो जो आप फेमस हैं वो शाहिद बादामी से। जी जी, ठीक है। और इसके अलावा आपको इस एजुकेशन की फ़ील्ड में कितना अरसा हो गया? 2.5 साल से एजुकेशन की फील्ड में। अच्छा। पैदा हुए 2.5 साल में जो है वो क्या कहते हैं, स्कूल में दाखिला ले लिया। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि जी मैट्रिक करने के बाद फिर वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते रहे और सारी चीज़ें। मैट्रिक मैंने इसी गुलाम अब्बास स्कूल से किया। ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम ट्यूशन्स वगैरह मैंने काफ़ी पढ़ाएँ, तो वो एक तरीके से थोड़ा सा एजुकेशन के हवाले से रहा। और मुझे याद है कि ग्रेजुएशन का मेरा आखिरी पेपर जब था, हमारा सेंटर पड़ा था कराची यूनिवर्सिटी में। अच्छा। वहाब साहब होते थे, अब्दुल वहाब साहब। जी। तो लास्ट पेपर देने के बाद जो है वो मैं दोबारा स्कूल आया था। मुझे मालूम हुआ था कि यहाँ पर जो है वो एक पार्ट टाइम टीचर, अकाउंट्स के कोई अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए पार्ट टाइम टीचर चाहिए। अच्छा। वो मैंने अपने लास्ट पेपर से 2-4 दिन पहले मुझे पता चला, तो मैंने कहा चले यार एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे फिर जाएंगे। राइट। तो वहाँ कराची यूनिवर्सिटी से सीधा मैं स्कूल आ गया। ठीक है। यहाँ हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे जब हम पढ़ते थे तब भी वही प्रिंसिपल थे, आज भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं, अब्दुल खालिक खत्री साहब। ठीक है। उनसे शाम में मुलाकात हुई। ठीक है। उनको मैंने कहा कि भाई ये इसी तरीके से है। उन्होंने नेक्स्ट डे बुलाया, इफ्तिखार साहब ने थोड़ा सा देखा और बस वहाँ से फिर सिलसिला चल पड़ा। तो ये कि फिर पार्ट टाइम अकाउंट्स टीचर के तौर पर काम शुरू किया। और एक शुरू से ये था कि भाई इस फील्ड में काम करना है। तो इत्तेफाक ये हुआ कि किसी और फील्ड में साइड में तो काम ज़रूर किया, लेकिन ये कि फुल टाइम या फोकस होकर जो काम किया वो इसी में जो है वो किया। राइट। आपका जो एक जो जैसे कहते हैं ना कि एक जुनून होता है, तो वो जुनून की हद तक आप एजुकेशन को लेते थे? या टीचर हमारे कहते थे कि वो आदमी बड़ा खुशकिस्मत होता है कि जिसका काम और हॉबी एक ही हो। राइट। शौक और इंटरेस्ट और प्रोफेशन जो है वो एक हो जाए। तो वो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इसी फील्ड में इंटरेस्ट भी था और इसी फील्ड में जो है वो हमने प्रोफेशन भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाजरीन, आप ये जानकर भी बहुत खुश होंगे, जैसे आप पीछे लोगो देख रहे हैं, अभी शाहिद ने बात की कि यहाँ पर आकर उनकी प्रिंसिपल से मुलाकात हुई। इस वक्त शाहिद बादामी जो हैं वो ख़ुद गुलामान अब्बास के प्रिंसिपल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से स्कूल को लेकर चल रहे हैं। और अब्दुल खालिक साहब के नक्शे कदम पर अल्लाह का एहसान है, कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने माशाल्लाह यहाँ पर फाउंडेशन पौधा, उसको थोड़ा सा जितना हम कर सकें उसको लेके चलें इंशाल्लाह। अच्छा, गुलामान अब्बास के अलावा आपकी टोटल स्टडी गुलामान अब्बास में ही रही है? हाँ, मैट्रिक मैंने गुलाम अब्बास से किया, इसके बाद गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से जो है वो ग्रेजुएशन किया, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया एंड MBA किया मास्टर। अब फिर मैंने LLB भी साथ में, जो एक शौक़ था। अच्छा। तो फिर LLB भी किया। तो और प्रैक्टिस एज सच नहीं की, वो जो 6 महीने का एक वो पीरियड होता है वो थोड़ा सा किया था। हाँ, वो थोड़ा सा किया था ताकि थोड़ा सा चीज़ों के बारे में और लाइसेंस वगैरह मिल जाए।
تو وہ اس حوالے سے جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں, جو نیسیسٹی ہوتی ہیں, وہ بہرحال سارا کیا تھا, لیکن ایز سچ کوئی پریکٹس یوں نہیں کی. آئین پاکستان کے بارے میں تو جانتے ہوں گے, آئین پاکستان کو جی بالکل تھوڑا سا جانتے ہیں. اچھا, جیسا کہ ابھی بات ہوئی ہماری کہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے کیونکہ شاہد کا تعلق ہے, تو ہم بہت اچھا لگے گا ہمیں اگر شاہد یہ بتائیں کہ تقریباً کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے ٹینیور کے اندر جو ہے وہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں غلام عباس سے؟ دیکھیے ایگزیکٹ تو مجھے نہیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ میں تقریباً 95 میں نے گریجویشن کیا جی, اور اس کے فوراً بعد میں اسکول میں آ گیا تھا ایز اے پرنسپل تو نہیں, ظاہر ہے کہ ایز اے پارٹ ٹائم ٹیچر. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے, اور ہر سال تقریباً غلام عباس سے 75 to 80 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میٹرک کرتے ہیں. تو اگر آپ تقریباً 20 سال کا بھی لے لیں تو تقریباً اچھا ایک 1600 کے آس پاس 1500-1600 بچہ ایک اچھا, اور اس میں میرے خیال سے بہت اچھی جگہوں پر الحمدللہ. اور کچھ جو ہیں وہ پروفیشن ایسے ہوتے ہیں جس کا ریوارڈ ہوتا ہی یہ ہے کہ جب آپ باہر جائیں تو اچانک سے آپ کی ایک پولیس انسپیکٹر سے ملاقات ہو جائے جو کہے کہ سر کیا حال ہے, آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں میں. آپ کبھی بینک میں جائیں تو وہاں پہ مینیجر صاحب کھڑے ہو کے آپ کو بولیں کہ جی سر کیا حال ہے. تو ایک اس پروفیشن کا ایک ریوارڈ یہ بھی ہے. ایگزیکٹلی. وہ کہتے ہیں نا کہ معلم جو ہے وہ سب کو بناتا ہے. معلم جو ہے وہ انجینئر اگر انجینئرنگ کر لیتا ہے تو صرف انجینئر ہی رہتا ہے, لیکن انجینئر کو بنانے والا, ڈاکٹر کو بنانے والا, پائلٹ کو بنانے والا وہ معلم ہی ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو یہ ایک بڑا ہی ایک جیسے کہتے ہیں کہ نبوی پیشہ ہے. تو بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہم جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. اچھا شاہد, آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ تو آپ کی پیڈ ایک پروفیشن ہے جس میں آپ کا جو انٹرسٹ تھا وہ آپ کا پروفیشن بھی بن گیا. اس کے علاوہ کمیونٹی میں آپ جو تھرو آؤٹ ہم کراچی کی یا پاکستان کی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کی کوئی والنٹیرلی جو ایک بڑی ہائی لائٹڈ قسم کی کوئی سروسز ہوں وہ آپ ضرور شیئر کریں ہم سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے کہ ویسے تو بہت ساری دوسری چیزیں ہیں مختلف ٹرسٹ وغیرہ کے اندر اس حوالے سے جو ہماری کچھ مصروفیات ہیں, لیکن اگر میں میجر بات کروں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں 1 ونڈو سروس مل گئی ہے. یعنی یہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں وہاں ایک طریقے سے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی ہابی بھی پوری کر رہا ہوں, مزہ آ رہا ہے, جاب بھی میری ہے, پروفیشن بھی ہے, اور یہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں بہت مواقع ایسے مل رہے ہیں, بہت مواقع. چونکہ جس گروپ کو ہم کیٹر کر رہے ہیں, جہاں یہاں جو اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا. تو یہاں بیٹھے بیٹھے کافی مواقع مل جاتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا کام کریں, اور پھر آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے کیا تھا اور اس نے اپنی فیملی کو پورا اٹھا دیا, تو آپ کو ایک الگ خوشی محسوس ہوتی ہے. اور پھر اگر آپ سوسائٹی کو کچھ ایسے جو ہے وہ نوجوان دے دیں کہ جو سوسائٹی سے الٹیمیٹلی جو ہے سوسائٹی کے لیے کام کریں, تو ایک آپ کو خوشی ہوتی ہے. تو میرا سب خیال ہے کہ یہ اگر آپ میجر کمیونٹی سروس کہیں تو وہ بھی میری یہی ہے 1 ونڈو سروس. اس کی ایک تو وٹنس میں بھی کروں گا کہ 2 اسٹوڈنٹ تھے شاہد بادامی کے, نام تو میں ان کے ابھی نہیں لوں گا, لیکن وہ ایسے اسٹوڈنٹ تھے کہ شاید ان میں ایک اسٹوڈنٹ تو بالکل بات تک نہیں کرتا تھا, بہت مشکل ہوتی تھی اسے بات کرتے ہوئے. اردو میں اسے مسئلہ تھا, ہی واز ناٹ فرام کراچی ایکچولی, ناردرن ایریا سے اس کا تعلق تھا. اس کے علاوہ بھی اس میں کانفیڈنس نہیں تھا, لیکن کچھ اس طرح کے سٹیپس شاہد نے لیے کہ جس کی وجہ سے اس میں کانفیڈنس آیا, اور کچھ رکاوٹیں فائنینشیل بھی ان کو تھیں. تو وہ جیسے بھی شاہد نے بات کی کہ کمیونٹی سروس بھی یہاں ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ کمیونٹی کی سروس کے ذریعے جو ہے شاہد نے اس کے لیے کچھ اس طرح کے ریسورسز پیدا کیے کہ جس سے وہ بچہ آگے بڑھا. اور وہ بچہ اتنا آگے بڑھا کہ وہ میرے خیال سے ٹرکی گیا ایک بار, اور کچھ عرصہ ایک کورس تھا جو وہ ٹرکی میں کر کے آیا, اور اس کے بعد پھر وہ بچہ جو ہے وہ جرمنی گیا. ابھی بھی جرمنی میں ہے. UWC یونائٹڈ ورلڈ کالجز کا ایک پروگرام تھا جس کے لیے وہ جرمنی گیا. اور اس کے علاوہ اتنا کانفیڈنس اس میں آیا کہ اس کی مجھ سے بھی ملاقات کروائی تھی شاہد نے. اس بچے نے مجھے ایک تصویر دکھائی, اس نے اسے فیس بک پہ بھی لگایا, جس میں اس کی میٹنگ پرنسس ثروت سے ہوئی تھی.
اور اس نے وہاں جا کر مطلب اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار ہم ایون ہیئر کہ وہ کسی بڑی عمر کے بندے سے بات کر لے، لیکن وہاں پر آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کا کانفیڈنس اتنا بڑھ گیا کہ اس نے پرنسس سروت سے ملاقات کی اور ان سے جا کر خود بات کی۔ اس کے بعد پھر جب وہ پاکستان آیا تو اس نے شاہد سے کہا کہ سر میری تو اب زبان ہی نہیں رکتی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ یہ بچوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یعنی اس بچے کا مجھے یاد ہے، مجھے اچھے طرح، یہ دونوں ٹوئنس ہیں، دو بھائی تھے، جی جی، اور ان کی مدر آئی تھی میرے پاس جب یہ بچے 8th کلاس میں تھے۔ جی، ان کی مدر آئی تھیں اور مجھے کہہ رہی تھیں کہ بس اب جو ہے نا وہ مجھے ان کو یہاں سے نکالنا ہے، چونکہ میں نے کہا آنٹی سب تو کر رہے ہیں، کیا پرابلم کیا ہے، فیس کا یہ وہ سارا۔ بولا وہ وہاں سے آتے ہیں، وہ بس والے اتنے پیسے مانگتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہو پاتے ہیں، یہ ہے وہ، یعنی اور پھر خیر اس کو کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا مسئلے کو۔ اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بچہ آج ماشاء اللہ یہ کیا، تو ایک بہت ایک سیٹسفائیڈ ہوتا ہے آدمی کہ یار ہاں الحمدللہ الحمدللہ کہ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ہیئر آفٹر کے لیے بھی کچھ ہو جائے۔ جی، یہ تو ایک مثال تھی، اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ سکسیس سٹوریز ہیں شاہد کے ٹینیور کی، کہ جس میں ماشاءاللہ سے اتنا زرخیز رہا یہ ادارہ کہ بہت سارے پھول آپ کو مختلف کلرز کے اور مختلف خوشبوؤں کے یہاں پر نظر آئیں گے۔ اچھا شاہد، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ماشاءاللہ سے اچیومنٹس کافی ہیں، گائے بگائے میں دیکھتا بھی رہتا ہوں، آپ کو کون سی ایسی اچیومنٹ ہے اپنی پرسنل لائف کے اندر، پروفیشن کو بھی ملا کر، کہ جس پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میری بیسٹ اچیومنٹ تھی، آئی ایم پراؤڈ آف اٹ؟ کوئی ایک کو بالکل وہ کرنا، بس میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ جس بھی کام کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا اور کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی جو ہے نا وہ مدد کی ہے۔ چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پرابلمس کیسے ختم ہو جاتے ہیں یعنی پتہ ہی نہیں چلتا، جس سے ایک لگتا ہے کہ نہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی ہے کہ جو مسئلے سارٹ آؤٹ کروا رہا ہے، وہ کون سا دروازہ کھولتا ہے اس میں ہمیں پتہ نہیں ادراک کہ وہ کہاں سے جو ہے وہ مسئلے سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ واقعی اللہ تھرو آؤٹ آپ یہ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی اچیومنٹس ہیں اس میں کیونکہ اللہ کی مدد حاصل ہے تو وہ آپ کی ساری بیسٹ اچیومنٹس ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا شاہد، ایجوکیشن میں تو آپ انوالو رہتے ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں؟ جی، کون کون سے گریڈس میں؟ ایک جو ہے وہ میری اس نے گریجویشن کر لیا ہے میری بیٹی نے، ماشاءاللہ، اور جو میرا بیٹا ہے اس نے ابھی انٹر کیا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا وہ ویسے اگر آپ اچانک سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ خود گریجویشن کر رہے ہیں، لیکن جو بیٹا ماشاءاللہ سے گریجویشن کر گیا، بیٹی گریجویشن کر گئی اور بیٹا انٹر۔ تو آپ کی شادی بہت بچپن میں ہو گئی تھی؟ ہاں، پیدا ہونے سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ بات ہو سکتا ہے پکی ہو گئی ہو؟ نہیں، یعنی میری شادی ہوئی ہے 98 میں، یعنی 22 سال کی عمر۔ ٹھیک، اور I was 22 years old۔ اور ماشاءاللہ سے اچھا لگتا ہوگا جب وہ بچے آپ کے کندھے تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر آپ کو اتنی اچیومنٹ لے کر۔ الحمدللہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ایک بعض اوقات اگر ایک اچھی عمر میں شادی ہو جائے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو آگے جا کر، ابھی آپ جو ہے وہ اتنے زیادہ بوڑھے نہیں ہوئے ہوتے اور آپ کے جو ہے وہ بچوں کے لیے جو کام کرنا ہوتا ہے آپ نے کر لیا۔ اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ باپ وہ واحد شخصیت ہے کہ جو اولاد کے اپنے سے آگے جانے پہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح بات، دنیا میں اور کوئی بھی آپ سے کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے آگے بڑھے، لیکن باپ واحد ہے جو خود کو پیچھے رکھنے میں خوش ہوتا ہے اور آپ کو آگے بھیجتا ہے۔ اچھا آپ ویسے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ، ویسے تو آپ کا جو ڈیوٹی آورز ہے وہ جو اسکول ٹائمنگز ہیں وہ ہوں گی، اس کے علاوہ آپ ایجوکیشن میں کتنا ٹائم دے دیتے ہیں اسکول کے علاوہ؟ ایجوکیشن کی کچھ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، دیکھیے کچھ کمیونٹی سروس سے کمیونٹی سینٹرز وغیرہ جو ہمارے ہیں اس پہ تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ باقی کچھ ٹرسٹ وغیرہ ہیں کہ جس میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کام ہو رہا ہو تو اس میں ہم اپنی جو رائے دے سکتے ہیں یا جو اوپینین دے سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ مطلب تھرو آؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4-5 گھنٹے آپ دن میں دے دیتے ہیں؟ 4-5 گھنٹے ڈیلی کی بیسس پر وداؤٹ جاب نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہوگا، یعنی 4-5-6 گھنٹے ان اے ویک آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، لائک پر ہم اب ایوریج پر آور اگر ایک ڈے کا ہو جائے تو وہ کر لیں گے، گریٹ ہے یہ بھی۔
کیونکہ آپ والنٹیئر ورک کے لیے اپنا ایک کمیٹڈ ٹائم نکال کر دیتے ہیں اور وہ لگا رہے ہوتے ہیں اس میں، تو وہ بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے. اچھا، آپ کچھ انٹرٹینمنٹ وغیرہ کی طرف بھی ہیں یا بس خشک سی پرسنالٹی ہے؟ ہم نے بچپن سے کرکٹ بہت کھیلی ہے. اچھا. کچھ عرصہ ہو گیا کہ جب یعنی اتنا زیادہ ریگولر نہیں ہے اس میں. اچھا. اور اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں. ہاں ترقی کر لی ہے. اور جو ہے وہ ٹیبل ٹینس میرا شوق رہا ہے، کرکٹ میرا شوق رہا ہے. باقی مجھے مزہ آتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز ہوں، ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک اکیڈمک ڈسکشنز ہوں وہ جس کو، اور کچھ ہمارے دوست ہیں کہ جس میں بڑا پسند مزہ آتا ہے. یعنی اس میں آپ کے گھنٹوں نکل جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ جو ہے وہ کیا، اور آپ کی لرننگ بہت ہوتی ہے. تو وہ ایک طریقے سے آپ سمجھ کے وہ آپ سمجھیں کہ وہ ایک طریقے سے شوق بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آج کل مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ واکنگ پہ تھوڑا سا شروع کیا ہے ہمیں کچھ عرصے سے. تو وہی ہمارے کچھ دوست کے ساتھ کیا ہے جس سے ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو اب یہ 2 in 1 ہو جاتا ہے. تو اب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جی آپ وہ 1 گھنٹہ بھی واک کر لیں، 1 گھنٹہ کدھر چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. تو دونوں کام ہو جاتے ہیں، اور ترقی بھی کچھ کم ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، ترقی ہم اصل میں پیٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ ترقی کم ہونے پر خوش ہو رہے ہوں. اچھا شاہد، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے کہا کہ کرکٹ جو ہے آپ کا وہ فیوریٹ رہا ہے، کرکٹر تھے بھی آپ کا پاکستانی فیوریٹ کرکٹر کون ہے؟ اس زمانے میں اس کو بڑا لائک کرتے تھے، میاں صاحب کو. جاوید میاں صاحب کو بڑا لائک کرتے تھے. وہ تو میرے خیال سے ہم کہیں گے کہ جاوید میاں داد یا عمران خان کی طرح کے جو کھلاڑی ہیں وہ سالوں میں پیدا ہوتے ہیں. بالکل. بہت کم جو ہے ہمیں وہ آج کی ٹیم سے آپ وہ امید نہیں کر سکتے جو ان لوگوں سے کی جاتی تھی. اچھا شاہد، آپ ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں؟ اتنا شوق نہیں ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ اتنا شوق نہیں ہے ڈرامے وغیرہ کا. وہ کبھی کبھی زبردستی دیکھنا پڑ جائے تو الگ بات ہے. وائف دیکھ رہی ہوں تو پھر ہم بھی لگ جاتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کون سا ڈرامہ ہے. بس چل رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی یعنی صحیح. اور پھر وائف کو بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں کیا اسٹوری ہے، بھائی بتاؤ تو صحیح کیا آگے پیچھے ہے کیا. وہ کانٹیکسٹ کا پتہ چلتا ہے کہ کس متن. لیکن اتنا مجھے شوق نہیں ہے آنیسٹلی کہ ڈرامہ وغیرہ کا. ڈرامے ٹی وی دیکھتے ہیں؟ ڈرامے ہی اتنے دیکھنا نہیں ہوتے، تو پھر وہ تو عام طور پر آج کل جو ہے وہ کرنٹ افیئرز اور اس میں زیادہ شوق ہوتا ہے. تو اس میں پی ٹی وی دیکھنا تو مطلب سفید نہ بولنا زیادہ اچھا. اچھا تو ویسے تو کبھی بچپن سے تو یہ رہا ہوگا نا کہ ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ جی میرا یہ ایک فیوریٹ ایکٹر ہے، یہ بڑی اچھا لگتا ہے. بچپن میں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایکٹنگ کیا ہوتی ہے یا سنگنگ کیا ہوتی ہے، لیکن ایک کہیں نہ کہیں وہ فن ہوتا ہے. تو اس میں کوئی آپ کے ذہن میں ایسا کوئی یوں نہیں ہے جیسے اب وہ کچھ جس کو مزہ آتا ہے. عمر شریف صاحب کو دیکھ لیا، انور مقصود صاحب کی جو وہ ہے اس میں ذرا یعنی جو ان کی جو رائٹنگ یا ان کا جو وہ ہے، اور ان کا جو ٹاک شو وغیرہ بھی وہ ہوتا تھا، وہ تھوڑا سا دیکھ لیا مزہ آتا تھا. باقی وہ جب چھوٹے تھے تو اندھیرا اجالا دیکھا کرتے تھے، تنہائیاں ایک ڈرامہ ہوتا تھا، دھوپ کنارے ایک ڈرامہ ہوتا تھا. وہ کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل جب ہم اسکول گوئنگ تھے تو اس زمانے میں جو ہے انکہی بھی دیکھا ہوگا آپ نے. انکہی بھی کسی حد تک دیکھا ہے، کسی حد تک دیکھا ہے انشاءاللہ تعالی. ناظرین، انکہی کی جو ذکیہ آپا تھیں عذرا حسین، ان کو بھی انشاءاللہ ہم یوٹیوب کے اپنے چینل پر لے کر آئیں گے، ان کا بھی انٹرویو لیں گے. اور وہ ماشاءاللہ سے جیسے شاہد اپنی فیلڈ کے بادشاہ ہیں، ایسے وہ اپنی فیلڈ کی ملکہ ہیں. شاہد، آپ کا فیوریٹ کرکٹر تو آپ نے مجھے بتا دیا جاوید میاں داد ہیں. اب ڈراماز وغیرہ تو آپ اتنے دیکھتے نہیں ہیں، کرنٹ افیئرز دیکھتے ہیں. تو نیوز کاسٹر جو ہوتے ہیں، آئی ایم ناٹ آسکنگ اباؤٹ نیوز اینکر، وہ جو مطلب چڑھ دوڑ رہے ہوتے ہیں، نیوز کاسٹر آپ کا فیوریٹ کون رہا ہے، خاتون یا مرد میں، جو خبریں دیتے ہیں؟ میں نے ایسے اس اینگل سے بھی اس کو اتنا وہ نہیں دیکھا ہے ویسے. لیکن وہ پی ٹی وی میں جو مجھے نام یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ اردو ماشاءاللہ اس زمانے میں جو پی ٹی وی کی جو تھی وہ بہت ہی، اب آج کل جو پڑھی جاتی ہے وہ اردو بس کتابچے کو کتا بچہ کر دیا جاتا ہے. اچھا، کھانے کا شوق ہے؟ بالکل ہے. پکانے کا نہیں ہے بالکل بھی نہیں. تو کون سا کھانا شوق سے کھاتے ہیں؟ سبزیوں میں بھنڈی، اور باقی جو ہے وہ پراؤنس مجھے اچھے لگتے ہیں. اچھا. اور مٹن چوتھ.
اچھا, یعنی ایک سی فوڈ آپ کو بتا دیا, ایک مٹن بتا دیا, اور ایک یہ سبزی بتا دی. اچھا, دالوں میں کچھ اچھا نہیں لگتا؟ دال پھر جو بھی آ جائے کھا لیتے. دال مطلب وہ اس میں ہوتی ہے کہ ہر فن مولا ہے. جی جی. اچھا, اس میں پھر خاص طور پر پرانز میں آپ یا جو مٹن کی بات کریں اس میں کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ مطلب بریانی یا کوئی پلاؤ یا سالن, کیا چیز اس میں زیادہ اچھی؟ یعنی مجھے عام طور پر یہ کڑھائی کی اس کے ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. مٹن اور پراؤنز میں بھی بالکل کڑھائی. اچھا, گریٹ, ساری مزے کی چیزیں ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب بھی, مجھے نہیں لگتا کہ فارغ وقت آپ کو ملتا ہوگا, لیکن جب بھی فارغ وقت ملتا ہے تو اس میں ڈسکشن, ایجوکیشن, اس سے ہٹ کے وہ کون سی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کو تھوڑا مینٹلی ریلیکس فیل ہوتا ہے؟ اچھا, سو جاتے ہیں. بیسٹ. اچھا, مطلب بڑے بیسٹ آنسر آپ نے دیے بھی ہیں. ریلیکس فیل کرنے کے لیے دیکھیں شاہد سو جاتے ہیں, تو آپ لوگ بھی سن لیں جو رات کو 3-3, 4-4 بجے تک فجر کی اذان تک جاگ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جا کر جیسے ہی مولوی صاحب اذان ختم کرتے ہیں تو ہم اپنے مصلے پر جانے کے بجائے بیڈ پر چلے جاتے ہیں. تو کوشش ہو کہ ہم یا تو جاگیں نہیں اس وقت تک, اور اگر جاگ رہے ہیں تو پھر مصلے پر جائیں. تو شاہد نے بہت بہترین اس کا علاج بتا دیا کہ آپ سو جائیں, تو وہ سب سے زیادہ آپ کی ریلیکس کرنے والی پوزیشن ہوگی. اچھا, شاہد جو ہیں, شاہد بادامی کے نام سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا. شاہد کے چھوٹے بھائی ہیں جو کرنٹ افیئرس کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت بڑا نام کمایا. اور اگر رمضان نشریات کی بات کرتے ہیں تو وہ شاید ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ان کا دن 24 آورس کا ہوگا, وہ ایسا لگتا ہے جیسے 48 آورس کا دن ہوتا ہے. وسیم بادامی کا آپ نے نام بھی سنا ہوگا, اور وسیم بادامی کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا. وسیم بادامی جو ہیں وہ شاہد بادامی کے چھوٹے بھائی ہیں. شاہد, وسیم جب کرنٹ افیئرس کر رہے ہوتے ہیں تو یا جب لائیو ہوتے ہیں, میں نے تو بہت کوشش کی کہ جب وہ لائیو ہوتے ہیں تو ان سے رابطہ ہو اور انہیں کچھ ان کی تعریف یا ان پہ جو تنقید ہے وہ کر سکوں, لیکن موقع نہیں ملا. آپ میرا پیغام ضرور پہنچا دیجیے گا ان تک. کیا آپ ان کو کچھ تنقید وغیرہ یا تعریف کرتے ہیں ان کی؟ کیونکہ وہ تو ایز اے پبلک اگر ریٹنگ دیکھی جائے تو بہت ان ہیں, بہت زیادہ. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے, اور ہم لوگ بہت اچھا ٹچ میں ہوتے ہیں. اور بعض اوقات اگر لائیو پروگرام کے اندر ہی کوئی ایسی چیز لگی تو فوراً سے واٹس ایپ کر دیا اور یہ کر دیا کہ بھائی اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کر دیں. تو جہاں پہلے یہ بہت زیادہ ہوتا تھا شروع میں, اب ماشاءاللہ الحمدللہ ویسے ہی کافی اچھا ہی ہو گیا. تو وہ بالکل یعنی جو چیز ہے ڈسکشن جو ہے وہ ہماری وہ ہوتی رہتی ہے بالکل. تو آپ کے بچوں میں کچھ ایسا شوق ان کی طرف سے آیا ہے کہ ہم بھی اس فیلڈ کی طرف نکلیں؟ اور ہاں, وہ بچے اپنے طور پر ظاہر ہے کہ کوشش تو کرتے رہتے ہیں. اب وہ لیٹس سی کہ ان کا آگے کس طریقے سے وہ بنتا ہے. جیسے وسیم کا جو اپنا بیٹا ہے عادل, وہ کافی ماشاءاللہ ایکٹیو ہے, اور اس کا تو انداز ہوتا ہے احمد شاہ کے ساتھ کافی اس کی گپ شپ چلتی تھی. وہ ایک اچھا ماشاءاللہ وہ رہتا ہے. یعنی دیکھیں ناظرین, آپ یہاں خود سوچیں کہ اس وقت شاہد نے ایک بات کی کہ ہمارے بچے اپنی سی کوشش کرتے ہیں کہ گھر کے اندر 2 سورسز اویلیبل ہیں, لیکن ان 2 سورسز کو وہ یوز نہیں کرتے اور وہ اپنی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جو فن آپ نے دکھانا ہے وہ آپ نے اپنی قابلیت سے دکھانا ہے, آپ نے کسی کے سہارے پر, کسی پر ڈیپینڈ کر کے نہیں دکھانا. وہ نیپوٹزم جو تھوڑی ہوتی ہے پاکستان میں کافی زیادہ ہے, پاکستان میں ہو گئی, یا ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں ان میں یہ چیزیں کافی چلتی ہیں, اور جس کی وجہ سے بہت نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے. تو اس کے حق میں آپ نہیں ہیں, آپ کی اپنی کوشش یہ ہے کہ بچے بالکل اپنے طور پر. اچھا, فیوریٹ کلر کیا ہے آپ کا؟ شاید کہہ دیتا ہوں کوئی بھی, ویسے مجھے یلو کلر کے حوالے سے, لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں تو آفیشیلی کلر بلائنڈ ہوں. اچھا, ہاں, مجھے کلر کے بارے میں اتنا پتہ چلتا نہیں ہے عام طور پر, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کلر بلائنڈ ہوں. ونس وہ اپنا وہ چیک اپ وغیرہ کرانے کے لیے گئے تو وہ کچھ کلرس کے اس کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ اپنے طور پر وہ مجھے وہ کچھ پوچھنے لگے کہ اچھا بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو پھر مجھے پوچھتے ہیں یار آپ کلر بلائنڈ ہیں؟
اچھا میں نے کہا مجھے کلرس کے حوالے سے تھوڑا سا پرابلم ہمیشہ رہتا ہے. اچھا 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 تو پتہ نہیں, پھر انہوں نے کنفرم کیا, تو اب میں کیا کہتے ہیں سرٹیفائڈ کلر بلائنڈ ہوں. اچھا ISO جو آپ کا ہوتا ہے کتنے ہزار والا ہوتا ہے اس میں سے ایک ہیں. تو شاہد یہ بچپن سے؟ میرا خیال ہے بچپن سے. تو آپ کو تو ٹیچر سے بہت ڈانٹ پڑتی ہوگی جب وہ کلر پوچھتی ہوگی, اس کا کلر بتائیں. بالکل 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 پڑتی تھی مجھے بھی, وہ ریڈ اور گرین اور یہ سارا ذرا سا میں اس پہ وہ کرتا تھا, لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کلر بلائنڈ ہوں, بہت بعد میں آگے پتہ چلا. اور اس میں مزید آپ پھر کوشش ہوتی ہوگی, محنت کرتے ہوں گے کہ میں صحیح بتا سکوں, لیکن وہ تکا ہوتا ہوگا. ہاں مگر اب یہ ہے کہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اتنا زیادہ, یعنی جس فیلڈ میں ہم چلے گئے اس میں کوئی اتنا فرق نہیں, ظاہر ہے کہ ہر ایک فیلڈ کی وہ, اور پھر خود اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر پاکستان کا جھنڈا ہے تو وہ گرین ہی ہوگا. ہاں نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل یہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل میں وہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ شیڈز میں بالکل ہاں ڈفرینس آ جاتا ہوگا. اچھا آپ کا بچپن میں آپ کا فیوریٹ ٹیچر کون رہا ہے؟ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ بتا رہے ہیں, یہ خیال رکھیے گا. بچپن میں فیوریٹ ٹیچر اسکول میں اصل میں الگ الگ وہ رہے ہیں, جیسے ایک ہمیں میتھس پڑھاتی تھیں مس نگہت ہوتی تھیں. اچھا وہ اپنا ماشاء اللہ بڑا اچھا. باقی جو ہے وہ اگر آپ ٹیچرز میں کہیں تو اپنا لئیک صاحب ہمارے ہوتے تھے, کریم صاحب ہمارے ہیں. اچھا تو وہ ٹیچرز اچھے رہے. ان کے سبجیکٹس کون سے تھے؟ لئیک صاحب ہمیں اکنامکس پڑھاتے تھے. اچھا کریم صاحب نے ہمیں میتھس پڑھائی ہے. اچھا اٹ مینس کہ آپ کے فیوریٹ سبجیکٹس بھی یہی رہے ہوں گے, میتھس اور یہ اکنامکس. جی ہاں, اکنامکس کے حوالے سے تو میرا کافی وہ رہا ہے. میتھس میں کوئی میرا چونکہ سائنس گروپ نہیں تھا, کامرس گروپ تھا, تو وہ جو بالکل اگر آپ تھوڑا سا جنرل والی میتھس میں. اچھا آپ کا MBA کس میں ہے؟ اٹ واز ان مارکیٹنگ میں ہے. رائٹ رائٹ, گریٹ ہے. تو ناظرین شاہد اس بات کے شاہد ہیں کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے جتنا کچھ کیا وہ انہیں نہیں پتہ, لیکن دنیا جانتی ہے کہ بہت اچھا کیا ہے. اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے چینلز پر ایسے لوگوں سے ملاقات کی جائے کہ جنہوں نے کمیونٹی کے لیے, سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ بہتر کیا, اور شاہد بادامی از ون آف دیم, ان لوگوں میں سے ایک ہیں. کبھی بھی کسی بھی وقت ایجوکیشن کے حوالے سے شاہد بادامی نے کسی کو نا امید نہیں کیا. اور ہم آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کا ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی کامنٹ ہو, کوئی ایسی کنفیوژن ہو جو کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کامنٹ کریں. ہم کوشش کریں گے کہ شاہد سے رابطہ کیا جائے اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے. شاہد آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا, ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. اپنا اتنا قیمتی نہیں کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ ایجوکیشن کا مجھے اندازہ ہے کہ یہ بہت قیمتی, بڑا کیلکولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. جیسے پیریڈز ہوتے ہیں نا کہ 45 منٹس کا ایک پیریڈ ہے اور پھر 50 منٹس کا ایک پیریڈ ہے, تو بڑا کیلکولیٹ کر کے چلنا ہوتا ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ. اور آپ نے ایک بار کہنے پر ہی مجھے جو ہے ٹائم بھی دے دیا. چونکہ ایسے میں لوگوں کو آپ نے ہمارے بارے میں بتا دیا, آپ نے اپنے بارے میں بھی کبھی اپنا بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ کیا رول پلے کیا ہے سوسائٹی کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ جیسے لوگوں کی چھاؤں ہے, یہ سایہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بہت بہت شکریہ شاہد. تھینک یو. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ اگر کبھی ایجوکیشن پہ ہماری ڈسکشن ہوگی تو آپ کو اس میں ہم ضرور بلائیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے آج شاہد بادامی کا انٹرویو ہمارے ساتھ انجوائے کیا. بہت اچھی باتیں ہوئی, بہت پیاری باتیں ہوئی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. اور آپ کامنٹ کیجئے گا, ضرور سوال پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھئے گا. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ چینل پہ کوئی کام ہو رہا ہے. شیئر نہیں کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کس کو شاہد بادامی کے بارے میں یا ہمارے بارے میں بتا رہے ہیں, تو اس کے لیے شیئر کرنا بھی ضروری ہے. تو اگر آپ کا موڈ ہو تو انٹرویو کو شیئر بھی کیجئے گا, چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا, اور لائک بھی کیجئے گا اگر آپ کو اچھا لگے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی بار ایک بار پھر کسی اور لیجنڈ کے ساتھ یا گروئنگ ہیرو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.